अस्सलाम वालेकुम। ये है आज़ाद डिजिटल, मैं सलमान दुरानी हूँ और आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ जो शख्सियत मदऊ किया है मैंने जिनको, वो आपको अक्सर औक़ात कंट्रोवर्सीज़ में नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे। पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर हैं अब्दुल समद याकूब साहब। सर वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड आज ज़रा थोड़ी खुल के बातें होंगी। हमेशा ही खुल के अच्छा, होनी चाहिए बात। पहले तो ये बताएं कि एक तरफ आपकी पूरी पार्टी होती है और दूसरी तरफ आप होते हैं, इस दे, डिफरेंस की क्या वजह है? देखिए, पूरी पार्टी का एक तरफ कहना मेरा ख्याल है कि ये शायद अनफेयर होगा। यूँ कह लें कि एक तरफ जो है वो पॉपुलैरिटी या पॉपुलर किसी का स्टैंस होता है, या जो पॉपुलैरिटी के जिस तरीके से चल रही होती है, और एक होता है रियलिटी, या अगर आप जो है वो एक सीरियस प्लेयर के तौर पे जो है वो सच के साथ खड़े हो, हक के साथ खड़े हो। तो ये कहना कि पूरी पार्टी, खान साहब ने कभी पब्लिक ओपिनियन को इतना ज़्यादा मैटर वो खान साहब के लिए नहीं करता कि जब पूरी पब्लिक तनकीद कर रही होती थी, जब खान साहब कहते हैं कि अगर एक मैच हार जाते थे तो हम तो फ़्लाइट भी रात की ढूंढते थे कि पब्लिक। और जब 97 का इलेक्शन आ रहा था, मुझे याद है कि जब खान साहब 6 सीटों में से 4 सीटों पे उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी, तो जितनी तनकीद मैंने खान साहब पे होती देखी, मैं खान साहब तो उस वक्त भी अपने प्रिंसिपल जो उनकी स्टैंडिंग थी उस पर 1 इंच का फ़र्क नहीं आया। तो ये चीज़ें हमने तो खान साहब से सीखी हैं कि कल मतलब आज अगर आप एक तरफ खड़े हैं, बट कल को लोग एडमिट करेंगे कि जी हाँ ठीक है, कि जी आपका स्टैंड जो था वो ठीक था। तो बाकी दूसरी बात ये कि देखें, अपनी पर्सनल ओपिनियन का को एक्सप्रेस करना जो है, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मेरी पर्सनल ओपिनियन को मैं बड़ा खोल के ब्लंटली जो है ना वो बोलता हूँ। क्या समझा जाए, आप जब भी कोई बयान देते हैं पीटीआई के बिहाफ पे देते हैं या एक पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे होते हैं? देखें, जो बयान मेरी तो मैं ज़ाती हैसियत में देता हूँ। पार्टी की तरफ से तो जो पार्टी पॉलिसी होती है, डिक्लेरेटिव पॉलिसी को बयान करना एक और चीज़ होती है, और वो उन ज़िम्मेदारान का काम है हाँ। कि जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर हाँ, जब मैं मीडिया में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जहाँ पार्टी का वर्जन देना वो मैं पार्टी को डिफेंड करता हूँ, पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता तो हूँ। आप मेरे साथ एज ए पीटीआई लीडर बैठे हैं या एज ए इंडिविजुअल अब्दुल देखिए, समद मैं बैठे हैं? यहाँ पे ज़ाहिर है कि मेरी एक एफ़िलिएशन, या मुझे अगर आपने इनवाइट जो है मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं किया, मुझे आपने इनवाइट किया एज अ पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव, या पीटीआई एफ़िलिएटेड, या पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर के तौर पे, तो डेफिनेटली मेरी जो आइडेंटिटी है वो जो पीटीआई है। तो आप का जो मेरे से सवाल होगा वो ज़्यादातर जो है वो उसका फोकस वो होगा। अब आपने मुझे कोई एनालिस्ट के तौर पे नहीं बुलाया, या ये बात अक्सर जो है जब मैं इंडियन मीडिया पे जाके रिप्रेजेंट करता हूँ, तो फिर वहाँ पे आपको या तो डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे या स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के तौर पे बुलाया जाएगा, या फिर जब कोई पॉलिटिकल उसमें होगी तो वो ज़ाहिरी बात है मुझे अपनी पार्टी के वर्जन को जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, और मैं हमेशा से करता आया हूँ। अच्छा समद साहब, बड़ी मैं क्लैरिटी के साथ ही हमें अपनी जानने की ज़रूरत है। आप चूँकि इमरान खान साहब से वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं, लास्ट मुलाकात आपकी मेरे ख्याल पिछले हफ्ते तो हुई है खान साहब नहीं, से। पिछले हफ्ते नहीं हो सकी, पिछले हफ्ते होनी थी मगर अभी नहीं हो सकी, 2 महीने पहले हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट मुलाकात कब एक्सपेक्टेड है? जब कोई परमिशन मिल जाए, जब कोई हमें कोई एहतमाम हो जाए मुलाकात का, तो फिर हो जाएगी तो मुलाकात। आप ज़ाहिर है इस चीज़ को बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो पार्टी के अंदर इस वक्त शदीद किस्म की कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसको खान साहब किस नज़र से देखते हैं और वो आगे क्या देखते हैं इसको देखें, कैसे? बड़ी वाज़ह सी बात है कि हमारी पार्टी में ना कोई इंटरनल, अगर रिफ्ट्स होंगे भी सही, जो कि हर पार्टी में होते हैं, मगर वो अब कभी तो भी खुल के सामने आ रहे हैं। अब सिर्फ केपी इस की बात नहीं है, आप कैपिटल की बात कर रहे हैं तो देखें, इधर। मैं वही आपसे, सलमान भाई, वही आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक पार्टी में एक फैमिली के तौर पर आ जाता है, जिसमें फैमिली में इख्तलाफात हो जाते हैं, मगर उसको वो घर की बात घर तक रखी जाती थी। ये इस पार्टी का हुस्न था, इस पीटीआई का। हम तो सोशल मीडिया पे भी आगे किसी के ऊपर अटैक नहीं करते थे। हम्म। फिर एक शख्स, और फिर इस पार्टी को उस तरीके से भी देखना है कि जो 9th में के बाद जो कुछ हादसाती लीडर बन गए, जिनका शायद कभी ज़िंदगी में कोई, उनको कभी कोई रोल मिलना भी नहीं था, वो लोग अगर आ गए और अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ इज़्ज़त दे दी खान साहब की वजह से, तो वो उनसे संभाली नहीं गई, और वो यहाँ पे आके अपने आप को समझने लगे कि शायद वो पूरी करता धरता शायद बनाई उन्होंने है पार्टी, पार्टी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। भले किसी की भी मदद से, ज़ाहिर है कि रियलिटी तो ये थी कि कोई शख्स जो है वो अपने घर में रात को सो नहीं सकता था, जो पीटीआई का हकीकी बंदा था, या जो हकीकी वो लोग आज तक ज़ेर उताब हैं।
لیکن ایک شخص دندناتا پھرتا تھا یہاں ریڈ زون کے اس میں سے، ظاہر ہے یہ اس کے بارے میں کیا زیادہ بات کرنا، تو وہ لوگ بھی اپنے چلیں آپ کو اس پہ ہم چیمپئنس، بات کر وہ لیتے بھی ہیں. چیمپئن سمجھنے لگ گئے ہیں اپنے آپ سب کو. سے زیادہ اعتراض آپ پہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کا بھی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں جو کہ 9 مئی کے بعد عمران خان اور پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. جیلیں تو آج بھی لوگ کاٹ رہے ہیں، کاٹنے والے. دیکھیں فواد چودھری صاحب کا حمایت کرنے پہ آپ پہ زیادہ ہوتی ہے کہ یار آپ کیوں انہیں زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرا ویسے تو فواد کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں رہا، جو سیدھی سی بات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فواد جب پارٹی میں موجود تھا تو میرا فواد کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں تھا. بٹ میں نے جب یہ دیکھا کہ ظاہر ہے سیریس پولیٹیکل پلیئر ہے فواد، اور فواد کی ریلیونس اگر ہم دیکھی جائے کہ اس وقت اگر مان لیا جائے کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں ہے، بٹ اسٹل ہی از اے ریلیونٹ. آپ کے پولیٹیکل جو آپ کا جو ڈائنامکس ہے پولیٹیکل سینیریو اس میں ریلیونٹ ہے. وہ سنگل ہینڈیڈلی شاید کسی پارٹی جو دوسری پارٹیاں کہہ لیں ان کے سربراہ کو اتنی، مطلب اس وقت تو نواز شریف سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے، تو وہ اتنی اہمیت یا اتنا جس کی اتنی میڈیا اپیئرنس ہو. اور سیکنڈلی اگر آپ نے انڈین الیکشنز کو آبزرو کیا ہو تو یہ واحد پولیٹیشین تھا، میں فواد کی بات کر رہا ہوں، واحد پولیٹیشین تھا پاکستان میں جو انڈین پولیٹکس میں بھی ریلیونٹ تھا، انڈین پولیٹکس کے اندر. اور ان کو ایون مودی نے اپنی تقریر میں نام نہیں لیا، نام میں احتیاط برتی، مگر اٹیک کر کے پاکستانی منسٹر، ایک منسٹر فارمر منسٹر کا کیا کہ ان کے ہوم منسٹر جو نمبر 2 ہے مودی کے بعد، امت شاہ نے پریس کانفرنس میں ان کا نام لیا. پھر اس کے بعد دلی کا یہ عام آدمی پارٹی کا جو چیف منسٹر ہے، چیف منسٹر نے جو ہے وہ ٹویٹس کی ان کے اگینسٹ. تو انڈین میڈیا کے اوپر اور انڈین پولیٹکس میں بھی فواد چودھری ریلیونٹ تھا. تو ایک شخص جو اتنا کمپیٹنٹ ہو، ایک شخص جس نے 6 مہینے جیل کاٹی ہو، جو پی ٹی آئی بات کرتے ہیں نا کہ ایک ٹویٹ کر دی تو چھوڑ دیا. ظاہری بات ہے ٹویٹ، میں یہ کہوں گا کہ جی یہ جو آج چیمپئن بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم اگر پشاور سے نکلتے ہیں تو قصور جا کے یا کراچی جا کے جلسے کرتے ہیں اور سارا راستہ کہیں پہ نہیں روکا جاتا. اس کو اگر ایک ابھی ایک گرفتاری ہونے لگی تھی نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوئی ہے جو گرفتاری فرمائشی، وہ اس کو تو یہ تو ایک ایسے یار چوکے آپ دو، بار بار اٹیک کر رہے ہیں ان پہ. یہ تو دو چھتر کی مار ہے. یہ تو کہے گا کہ میرا پی ٹی آئی کیا سیاست سے کوئی تعلق اچھا نہیں سنیں ہے. نا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ کمپیریزن میں نہیں جا، مطلب میں شیر افضل مروت کا کمپیریزن آپ اسی طرح ہی ہے کہ آپ حریم شاہ کی ریٹنگ یا پاپولیرٹی کو ڈسکس کرنا ہو تو کر لیں. شیر افضل مروت کو اس پاپولیرٹی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹک ٹاکر اور یہ ٹک ٹاکر ٹائپ قسم کا بندہ جو صرف اس طرح کی باتیں جا کے کرتا ہو. تو اگر آپ نے اس کو وہ کرنا ہو تو ہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے حریم شاہ کا. اس کو ڈسکس کرنا تو ایسے ہی ہے کہ چلیں حریم شاہ میں کو میں ڈسکس میں کرنا آپ ہے. کو دوبارہ واپس کھینچ کے لاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب اتنے ریلیونٹ ہیں اور اتنے وہ، میں چیک کر رہا ہوں ریلیونسی ٹورڈز آئی کے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اب تک اس پر کیوں ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. اور بھی تو لیڈران اس وقت پی ٹی آئی میں واپس آئے ہیں جو کہ 9 مئی کے بعد چھوڑ کر چلے گئے تھے. دیکھیں 9 مئی کے بعد ابھی تک جو چھوڑ کے جانے والے جو کوئی بڑے نام ہو وہ کوئی بھی واپس نہیں آیا. کوئی بھی بڑا نام ابھی تک 9 مئی کے بعد واپس نہیں آیا. میری اطلاع کے مطابق اڈیالہ جیل کے اندر دوران سماعت عمران خان صاحب کی ایک ملاقات فواد چودھری سے ہوئی تھی. یہ کب ایک کی بات ہے؟ ملاقات، یہ دونوں کی پیشی ایک ہی تھی. اچھا ایک ہی وہ یہ تب اس کی میں بات ہے کہ یہ اچھا تھا. تم بھی ادھر آ گئے تم. اچھا اس کے بعد جو مجھے پتہ چلا اور اس کا انتظار پنجوتا نے ہی یہ بات کی تھی، اور وہ گواہ آپ چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں ان سے. ان کو خان صاحب نے کہا کہ فواد چودھری کو بلاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں انتظار پنجوتا نے یہ بات یہ کنوے کی تھی. سماعت کے دوران نہیں اس سماعت کے دوران کی بات نہیں کر رہا، الگ سے. یہ میں آپ کو کچھ ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. فواد چودھری کے جیل سے آنے کے بعد انتظار پنجوتا کو عمران خان نے کہا کہ جی فواد چودھری کو بلاؤ، مجھے مل رہا ہے. جب یہ بات کھڑی ہوئی تھی، یہ ڈسپیوٹ ہوا کہ جب یہ بات فواد چودھری تک انتظار پنجوتا نے کنوے کی تو اس کے بعد یہ تھا کہ ملاقات طے ہونی تھی، یعنی کہ اگلے ہفتے میں یا ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے خان صاحب نے بلا لینا تھا. وہ جو ان 6 ناموں میں سے ایک نام فواد چودھری کا ہونا تھا. بٹ اس میں پھر ظاہر ہے کہ
ایک ریزولوشن کور کمیٹی کی طرف سے پاس کی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کی واپسی جو ہے وہ خان کی رہائی تک کو مشروط اس کو کر دیا گیا تھا، منسوخ کر دیا گیا تھا. کوئی بھی جو شخص 9 مئی کے بعد چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ جب تک خان صاحب نہیں آتے تو لہٰذا پھر اس ملاقات کو بھی مؤخر کیا گیا. یہ بات بھی آپ کے سامنے ظاہر ہے، جب ایک ریزولوشن آ جاتی ہے اس کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ اب اس پر مزید بات نہیں ہوگی، اس پر صرف تبھی بات ہو سکتی ہے جب خان صاحب واپس ہیں. دیکھیں، چھوڑ کے جانے والوں کی واپسی کا ثوابدیدی اختیار جو ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے، اور خان صاحب نے متعدد بار ایک ہی ان سب کو ایک ہی لینس سے وہ نہیں دیکھتے، ایک لینس سے نہیں دیکھتے. انہوں نے کہا کہ جی ہر کسی کی ایک ڈفرینٹ کہانی ہے. کچھ لوگ ظاہر ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے ایک تشدد کا یا ایک پین کا، وہ نہیں برداشت کر سکتا، اسے مجبوری میں چھوڑ دی. کچھ علی زیادی جیسے بگوڑے ہوتے ہیں، کچھ عمران اسماعیل جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جن کی واپسی کا کوئی چانس نہیں پارٹی میں، جن کو واپس نہیں رکھا جائے گا. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارٹی پالیسی ہے، بٹ میں آپ کو کہ خان صاحب کس لینس سے کس کو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ہو گیا یہ کون تھا، فاروق حبیب. اب اگر فاروق حبیب گریڈ میں آ کے اور وہ جو پریس کانفرنس اس نے کی تھی اور آپ اس سے یہ توقع کریں گے اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کریکٹرز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو شیریں مزاری، باقی ملکہ بخاری جو نہیں برداشت کر سکے. اب یہ ڈیسیژن میں نہیں کہہ رہا، میں میرے فیور کرنے سے اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ شیریں مزاری کو واپس لایا جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں. میری پرسنل رائے ہے میری کہ کچھ لوگوں کی واپسی جو ہے وہ ضروری ہے، ہونی چاہیے. اور فواد چودھری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ پارٹیوں میں، سیاسی جماعتوں میں ایڈیشن ہوا کرتا ہے. پارٹیاں صرف آپ یہ کہہ لیں کہ 9 مئی کے بعد جس نے رزسٹ کیا یا صرف وفا کی ایک کوئی وہ، دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آج مجھے آپ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور میرے ملازم کو بھی گرفتار کر کے لے جاتے ہیں تو میرے میں تشدد برداشت کرنے کی وہ سخت نہیں ہوگی جتنا وہ سخت جان ہوگا اور برداشت کر جائے گا. ہاں، اس سے یاد آیا آج کل پی ٹی آئی میں دیر از اے لائلٹی چیک کہ ہاؤ، مطلب نمبر آف ایف آئی آر، آپ پہ کتنی ایف آئی آریں ہوئی ہیں ابھی تک؟ اگر تو یہ کرائٹیریا بنا لیا جائے پھر تو فواد چودھری کو جو ہے نا وہ تو پارٹی سے 47 ایف آئی آرز وہ فیس کر رہا ہے. تو نہیں میرے اوپر ایف آئی آرز، میں تو پرسوں کی بات ہے میں ایف آئی اے کی 4 گھنٹے کی انکوائری بھگت کے آیا ہوں ملتان میں. اب یہ لوگوں کو نہیں پتا. ریگارڈنگ واٹ؟ دیکھیں میرے اوپر اب 1 سال پہلے بھی 9 مئی کے بعد بھی ایک اسلام آباد سائبر کرائم کی طرف سے جو ہے نا وہ مجھے انکوائری کے لیے بلایا گیا. میں تیسرے نوٹس میں جا کے میں بات یہ ہے، انکوائری کس چیز کی چل رہی ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل تو بتائیں. دیکھیں جن کے اوپر انکوائری مطلب اگر فواد چودھری کے اوپر بھینس چوری، یہ کھاد چوری اور بھینس چوری کا، تو اس میں یہ نہیں ہوتا. اس میں ایک ملتان سے ایک سابق ناظم ہے، وہ اس وقت نون لیگ کے ہی، ٹھیک ہے، اس وقت غالباً شاید پیپلز پارٹی میں ہوں. وہ اس طرح کے جو ہوتا ہے نا کہ کوئی جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص پی ٹی آئی کا اور آپ کا کوئی ونڈٹا ہوا تو پھر آپ اس کو، اب تو اگر پتہ چل جائے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے اور کسی کی آپ کی ذاتی دشمنی بھی ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے کہ چلو اس کو تو رگڑا جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ مظلومیت کارڈ جو ہے نا، میں یہ ایف آئی آرز یا فلاں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میں آ کے بتاؤں کہ جی میں اس لیے مظلوم ہوں کہ میں مطلب میرے اوپر ایف آئی آرز ہیں تو آپ کا کرائٹیریا یہ نہیں ہونا. سنگل لائلٹی چیک آج کل تو دیکھیں یہی ہے. اگر نہیں یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. رؤوف حسن کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی. رؤوف حسن کو جب 9 مئی کے بعد جب انہوں نے پارٹی نے جب سیکرٹری اطلاعات بنایا تو سب کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ رؤوف حسن صاحب غالباً فواد کے بھائی ہیں یا ٹھیک ہے، تو سب کا یہ خیال تھا کہ یہ جناب اس وجہ سے کہ جناب پی ڈی ایم کے دور میں اور پھر وہ بھی، تو آخر وقت تک رؤوف حسن کے اوپر سب شک کی نگاہ سے یہ دیکھتے تھے کہ جناب ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، ان کے اوپر تو ایف آئی آرز بھی نہیں ہوتی. ابھی کس چیز کی ایف آئی آر بنائیں؟ وہ تو بڑا ایک ڈسپلنڈ آدمی ہے، اس نے کبھی وہ وائلنس میں گیا نہیں. وہ اینڈ پہ کیا ہوا، اس کو آپ نے لنک اپ کر دیا، اس کو آپ نے ایک راک ایجنٹ کے طور پہ. اسی طرح سے ہوا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ اس کے ریلیشن بنا دیے. کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے خلاف ایک باضابطہ کیمپین چلی تھی کہ مجھے راک ایجنٹ کے طور پہ باقاعدہ جو ہے وہ پیش کیا گیا اور ایک کیمپین چلائی گئی، اور وہ کیمپین بھی آپ کے کچھ دوستوں نے جو ہے وہ اس کو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، فرحان برق وغیرہ نے، ٹھیک ہے، میں نام لے لیتا ہوں اور آپ ان سے پوچھیے گا ویسے کہ اس کیمپین کو جو ڈیزائن کیا تھا
مطلب ایک تصویر تھی, ایک ملاقات تھی جس کی تصویر جو ہے مجھے پتہ ہے کہ آئی بی نے لی ہے, اور اس وقت میں آئی بی کا اس کے ساتھ کیا نیکسس تھا کہ وہ تصویر اگر ایک ایجنسی لے رہی ہے تو وہ اس کو کیوں دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر ایک ٹرینڈ سیٹ کیا گیا کہ جی میں ٹھیک, کوئی بھارتی ایجنٹ ہوں تو میرے I'll اوپر. ask him, لیکن to clear, he's not my friend, we are colleagues. اچھا کولیگز, میں ٹھیک ہے, اس اچھا حوالے سے کہ آپ. اچھا, ایک اور چیز بھی, وہ جو آپ نے رؤوف حسن صاحب کا نام لیا, ہوں, تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کسی کیمپین کے دوران ہوں. کہ رؤوف حسن نے اپنے ہی کارکنان کے نام دے دیے, پتے دے دیے کہ جاؤ ان کو اریسٹ کر لو. رؤوف حسن نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ نہیں, انتہائی بھونڈا گھٹیا الزام تھا کہ رؤوف حسن نے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کے نام دے دیے ہیں. لیکن یہ نام تو گئے تھے, کس اس کے بعد بچے بھی گرفتار ہوئے نہیں آپ کے نہیں سوشل نہیں میڈیا نہیں, کے پنجاب میں سے, کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ کہ نام کس نے دیے؟ دیکھیں, پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو رؤوف حسن سے نام لینے کی, حالانکہ وہ ڈومین سوشل میڈیا ڈومین جو ہے وہ رؤوف حسن میں نہیں آتی, رؤوف حسن کی ڈومین نہیں ہے. لیکن نام تو انہیں کا لیا گیا تھا. وہ کس نے لیا تھا نام, یہ ایک اگین وہ جو میں اس رفٹ کی بات, وہ جو ہمارے میں رفٹ ہے, اور پھر جو سوشل میڈیا والوں نے جو ایک مخصوص کسی کا نام نہیں لیتا مگر ایک مخصوص سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں نے یہ بات, یہ الزام یا یہ کیمپین, سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کیمپین یا کوئی الزام کسی کے اوپر لگا دینے کا مطلب حقیقت نہیں ہوتا. یہ تب کی بات ہے کہ جب ان کے پاس یہ الزام ختم ہو گیا کہ جی رؤوف حسن کے اوپر تو کوئی اٹیک نہیں ہوا. اگر مزے کی بات یہ کہ جب رؤوف حسن صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تو آئی واز دا فرسٹ ون کہ جو پی ایف ہاسپٹل پہنچا تھا, اور میں نے وہ جا کے جو تصویر آپ نے دیکھی ہے اسٹریچر کے اوپر جو کٹ ڈاکٹر نے, وہ تصویر میں نے لی تھی, میرے موبائل سے لی گئی تھی, اسی موبائل سے لی گئی تھی. اب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی میں نے ایف آئی آر نہیں کروانی, مجھے تو پتہ ہے کہ جس نے کروایا جو نامعلوم ہے, مجھے پتہ ہے ان کا, اور ان کے اوپر کچھ ہو بھی نہیں سکتا. یہ بات انہوں نے کہی. تو کیا آج تک رؤوف حسن کے انہوں نے کنیکشن تو نکال لیے انڈیا کے ساتھ اور کرن تھاپڑ کے ساتھ, مگر انہوں نے وہ رائن گریم کے ساتھ بھی جتنے انہوں نے نکالنے تھے, تو کیا وہ سی سی ٹی وی اور سیف سٹی ہاؤس میں آج تک ان کے وہ تو جو قاتلانہ حملہ کرنے والے تھے ان کے اوپر, ان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. اور ستور کے اوپر حملہ کرنے والوں کے نام و نشان آپ بھی جانتے ہیں کون ہے, میں بھی جانتا ہوں کون ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مطیع اللہ جان کو اٹھانے والے کون تھے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو یہ کہنا پھر اس کے بعد کیا ایف آئی اے میں وہ نہیں رہ کے آئے, تو یہ جو آپ کا کرائٹیریا نا, شکر ہے کہ اس کو عمران خان نہیں مانتے اس کرائٹیریا, یہ ایف آئی آر کرائٹیریا. اس کی وجہ میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتا دوں, بہت سارے ایسے لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں, جب میں ریجنل لیول کی بات کر رہا ہوں, حلقوں میں ریجنل لیول کو جب یہ احتجاج ہونے لگتا ہے, وہ کہتے ہیں, وہ پولیس والے کو کہتے ہیں, مطلب خود ہی اپنے آپ کو اریسٹ کروا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلیں جی ہم آزاد ہو, مطلب قید ہو گئے تو ذمہ داری ختم, کہ بندے لانے ہیں, بندے اکٹھے کرنے ہیں, فلاں کرنا ہے, یا ہمارے اوپر ذمہ داری نہ آ جائے. تو یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جان دینے والے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے ہٹنے والے ہوتے ہیں. تو ایف آئی آرز کرانی ہو, ایف آئی آر کا کیا ہے, 10 ایف آئی آرز آپ اپنے اوپر کرا سکتے ہیں, میں کرا سکتا ہوں. رؤوف حسن صاحب کی اس کنٹروورسی کے اندر ایک اور باریک واردات میں ڈالنے جا رہا ہوں آپ سے. بچے پکڑے جاتے ہیں جن کا تعلق سوشل میڈیا سے, ٹھیک ہے, جو ہیڈ کر رہے تھے سوشل میڈیا کو, جن کو سوشل میڈیا کی بنیاد پر وزارتیں ملیں, ارسلان خالد صاحب, مشوانی صاحب, آپ کے ورک صاحب, اور سلمان رضا صاحب, آپ جانتے ہیں, بائی نیم جانتے ہیں ان لوگوں کو. یہ لوگ کھلے عام پھر رہے ہیں, بڑے آرام سے پھر رہے ہیں, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ کیا کنٹروورسی ہے, یہ کیا کانٹراڈکشن ہے؟ دیکھیں, ان میں اظہر مشوانی اگر آپ کہیں کہ آزاد پھریں تو یہ بھی انفیئر ہوگا, کیونکہ جس کے 2 بھائی جو ہے وہ اغوا ہوئے ہوں. اظہر مشوانی خود اس وقت لندن میں. ہاں, تو وہ خود کیسے گئے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں, میرا ان سے تعلق نہیں ہے, میرا ان سے تعلق نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک پرائز پے نہیں کی, کیا ان کے بھائیوں کا اغوا نہیں کیا گیا, کیا ان کے بھائیوں کو جو ہے وہ اغوا کر کے ان کو جو کوئرسیو میجرز لیے گئے ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی, کیا یہ نہیں ہوا؟ ارسلان خالد کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں پہ, غالباً کراچی میں, لاہور میں, یا مجھے نہیں پتا, ارسلان خالد کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. باقی جو سوشل میڈیا کے ہمارے جن کو میں جانتا ہوں, اظہر مشوانی صاحب کے اوپر تو آج تک کوئی ایک ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی.
اگین میں نے کہا ایف آئی تو آر وہ ایسے کرائٹیریا، مطلوب کیسے ہیں؟ دیکھیں ایف آئی آر کرائٹیریا نہیں ہوتا. میں آپ سے اگین میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایف آئی آر کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہوتا. کوئی ایف آئی آر کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. جب آپ کوئی ایف آئی آر، مطلب زیادہ تر ہمارے اوپر جو ایف آئی آرز آئی تھیں وہ ایک ہی نوعیت کی تھیں. مثلاً صنم جاوید کو ایک ہی واقعے کے اوپر یا ایک ہی ویڈیو کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے ایف آئی آرز کاٹ دیں. اب اگر آپ جی ایچ کیو کے باہر یا اگر آپ کسی ایسی اس میں ایکٹیویٹی میں تھے تو آپ کو متعدد ایف آئی آرز میں نامنیٹ کر دیا جائے گا. رائٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ میں، کمنگ بیک ٹو سوشل ہاں میڈیا کیونکہ میں ہیڈس. اس وقت کسی ایسی جگہ پہ نہیں تھا تو میرا نام نہیں آیا. ادروائز تو چلیں آگے چلیں. سوشل میڈیا ہیڈس سوشل میڈیا دے آر فری. نہیں، میں تو جس سوشل میڈیا کو جانتا ہوں، جن لوگوں کو، وہ تو جبران الیاس ہے. یعنی کہ میرے نزدیک اگر سوشل میڈیا کا کوئی جس کو میں سوشل میڈیا کا سمجھتا ہوں آفیشلی، وہ تو جبران الیاس ہے. تو امریکہ میں، پھر ان کے ساتھ ان کے ایک اور کولیگ ہیں جو وہ بھی باہر ہوتے ہیں. تو اس میں آپ یہ کہیں کہ جی وہ سوشل میڈیا والے تو وہ تو وہاں سے آپریٹ ہوتا ہے. یہی بات تو رؤوف حسن نے کہی کہ بھائی یار سوشل میڈیا میری ڈومین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا میں جو بھی انوویشنز ہیں وہ تو جبران الیاس کی طرف سے ہیں. تو وہ اگر وہ بھی پاکستان میں ہوتا تو شاید کسی نہ کسی اس وقت جیل سیل میں ہوتا. سمجھ صاحب آپ بھی 27 اگست تھیوری کے وکٹم تو نہیں؟ نہیں، دیکھیں 27 اگست یا اگست والی جو بات تھی نا، یہ پہلے ہم تک بھی سم ہاؤ اگر ہم نے کیلکولیٹ کیا یا سم ہاؤ ہمارے دوستوں کی طرف سے ہمیں بھی یہ فیڈ کی گئی تھی بات. اب دوستوں میں جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان میں سے جب یہ بات کی گئی تھی نا تو ایک وقت میں لگا تھا کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور اگست تک جو ہے اگر تو ہو کیسز، پائی تھی، لیکن وہ ایک فالس ہوپ اگر تھی. ہاں اگر یہ میں بتاتا ہوں، اگر تو بات کرتے ہیں نا کیسز کی تو میکسیمم ٹھیک ہے جی، آپ 27 اگست کی تھیوری کو جو ہے نا بائی کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ اگست والی بات میں اور جنرل فیاض کی گرفتاری اور باقی چیزیں، تو پھر سمجھ میں آیا کہ اس آڑ میں یہ ایک بلف کھیلا گیا. میرے نزدیک یہ بلف تھا کہ آپ کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جی آپ ادھر سوچیں، اور وہ اپنے، اور یہ ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرف سوچنے میں مجبور ٹو کریں. گین ٹائم. ٹائم کا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک لیکن طرف آپ بس ٹائم آپ کی ادھر لگ جائیں. بتی کے پیچھے لگ جائیں، اور دوسری جی عمران خان ڈٹ گیا، عمران خان جیل میں تگڑا ہو گیا، یہ چیزیں. ہاں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ تو تھا بلف، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں کوئی جو کہہ لیں کہ اس اگست کے سپٹمبر میں بھی رہائی نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ تو اب لمبا جا رہے ہیں نا. یہ تو اب لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی اب مزید لمبی چلے ڈو گی. یو ابھی تھنک کہ ملٹری کورٹس تک جا رہی ہے بات؟ نہیں، ملٹری کورٹس تک نہیں لے کے، مجھے لگتا ہے کہ نہیں لے کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ملٹری کورٹس تک اگر لے کے گئے، ملٹری کورٹس تک اگر لے بھی جائیں تو ملٹری کورٹ کی جو ورڈکٹ ہے وہ تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہو ہاں، ایک جاتا ہے. سویلین ہاں وہ کا تو تو رائٹ ہے. ہاں، یو آر رائٹ. تو وہ اسے کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے. اچھا، اس میں ایک انٹرنیشنل اسپیکٹ بھی ایڈ کرتے ہیں. ڈو یو آلسو تھنک کہ مطلب ڈو یو آلسو بلیو کہ یہ جو 5 نومبر والی تھیوری آئی ہے اب، جو کہ کر رہی ہے پچھلے 5-6 مہینے میں لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ٹرمپ آئے گا تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیں کسی بھی جو آپ کے جو حالات ہیں نا، ٹرمپ بھی بات کی بات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن الیکشن کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوتا ہے، بٹ آپ کسی ایک اسپیسیفکلی یہ جو لابی ابھی ہے، بائیڈن لابی، ڈیموکریٹس لابی اور ٹرمپ لابی، یہ اس میں پرسیو ذرا کیا بتائیں. جاتا ہے کہ بائیڈن، کیونکہ ہم نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے خلاف الزام لگایا تھا اس کانسپریسی کا، رجیم چینج کا. امریکن الیکشنز کے اوپر صرف سوللی الیکشنز کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا امریکنز کے اوپر. آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا جو خواجہ آصف نے کہا کہ جی وہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اکنامک میلٹ ڈاؤن آلریڈی آپ ہو چکا ہے. تو یہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا. یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پھر جوڈیشری جو اسٹینڈ لے گئی ہے. اب تو آپ نے یہ بھی آپ توقع لگا کے بیٹھے تھے قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن ملے گی، تو وہ سسٹم کی جو ہے وہ انشورنس پالیسی سمجھا جا رہا تھا. تو اب تو اناؤنس غالباً آج ہو گیا اناؤنس نوٹیفیکیشن کا. تو ایک تو ان کے اوپر بڑی مشکل سے کیونکہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بٹ فائنلی دیکھا نمبر گیم نہیں ہے تو انہوں نے وہ کر دیا. پھر اس کے بعد امریکن، ہاں ان کو ایک کریج ضرور ملا ہے جو تھوڑا سا انہوں نے جو اس پوری ڈیولپمنٹس میں جو چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں اس میں، جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے، بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے جو ظاہر ہے وہاں پہ پیچھے جو مولوی فیکٹر تھا، تو انہوں نے بھی سم ہاؤ ویسٹ کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اگر آپ عمران خان کو چیلنج سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اس کو، آپ نے فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں.
یہاں پہ مولوی آ جائیں گے اور آپ وہ آئے دن جو ہے نا وہ مولوی سیکورٹی بریچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ یہ ایک کنوے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں چیلنجز اور بھی بہت ہیں. آپ اگر ایک چیز کو وہ کریں گے تو دوسری طرف پھر وہ اگین وہ بلف کھیلنا جو میں نے آپ کو بات کی 27 اگست والی تھیوری کہ آپ کو دکھائیں گے کچھ اور وہ ماریں گے آپ کو کچھ. تو وہ ابھی تک تو اس بنگلہ دیش سے ان کو کریج ملا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ حقیقت دیکھیں نا تو کیا اس وقت آج اسٹرائک چل رہی ہے, سب کچھ بند ہے, تو کیا اس ملٹی کرائسس میں کیا ممکن ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ سسٹین کر پائے؟ ڈیفینیٹلی وہ سسٹین نہیں کر پائے گی. ڈیفینیٹلی آپ عمران خان کی جو قید 1 سال سے اوپر کی جو قید ہے, یہ اب سسٹم بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا اس سوسائٹی کے اوپر یا اس پولیٹیکل اسٹرکچر کے اوپر جو ہے اس کا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. میاں صاحب کے واپس آنے کی تاریخ بھی آ گئی ہے, لندن جا رہے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اب ایک بندہ ارریلیونٹ ہو جائے, وہ چاہے یہاں بیٹھے یا لندن میں بیٹھے. جڑا کیا کہتے ہیں آپ ان کی جڑا واپسی کو لاہور کیسے پیڑا, دیکھ رہے ہیں؟ جڑا لاہور پیڑا وہ لندن جا کے ہی پیڑا. تو وہ لندن بیٹھے یا لاہور بیٹھے, اگر مری کی سڑکوں کے اوپر جو ہے اس کو کسی نے نہیں پوچھا, کسی گھاس نہیں ڈالی, اگر وہ لندن بھی چلا جائے تو ایک ہی فرق ہوگا کہ اس کو وہاں پہ شیان ملے گا, یہاں پہ شیان نہیں. ایک ہی فرق آ سکتا ہے. تو اس کے اوپر اچھا چلیں, اسٹیبلشمنٹ ایک وقت میں آپ ہی کا بیان میں سن رہا تھا, ایک وقت میں جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات آئی تو اس وقت وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے, رائٹ. اور خان صاحب نے کہا کہ یار آپ نے اسی وقت نیوٹرل ہونا تھا. فیوچر میں خان صاحب ایکسپیکٹس اینی سپورٹ, اور کیا اگر وہ سپورٹ مل جاتی ہے اس وقت نیوٹرل نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں, جب 2018 میں ہم الیکشن جیتے تو اس وقت ہمارے پاس کلیئر میجورٹی نہیں تھی, اور ڈیفینیٹلی یہ بات طے تھی. ہم یہ مانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشنس ہم ہاؤ جو ہے وہ ریگڈ اس سینس میں ضرور تھا کہ انہوں نے ہماری سیٹیں جو ہے 500 ووٹوں سے بھی ہمیں ہروایا ہے. بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جو کہ جن کا جو ہمارا ہارنے کا مارجن تھا وہ 5000 سے کم تھا پنجاب میں, پورے پاکستان میں. ہاں, یہ صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا. اور زیادہ دکھ تو وہ خواجہ آصف والی سیٹ کا ہے. دیکھیں نا, اب بہت ساری ایسی سیٹوں کے اوپر جس پہ مارجن آپ کا 1500 1000 بہت سارے ایسے حلقے ہیں. تو کیا اگر وہ مینج تھا یا ریگڈ تھا اس سینس میں کہ ہمیں فیور دینے کے لیے بنا تھا, تو کسی کے لیے 1000 ووٹوں کا مارجن جو ہوتا ہے وہ بے شک ریکاؤنٹنگ میں جا کے یہی والا فارمولہ اپلائی کر دیں کہ ان کے ووٹ مسترد کر کے ہمیں آپ وہ کر دیں, جتوا دیں. تو اس حوالے سے یہ ایک ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ہمیں کنٹین کرنا تھا اور ہمیں سمپل میجورٹی نہیں دینی تھی. انہوں نے MQM کو ایڈجسٹ کرنا تھا, انہوں نے GDA کو ایڈجسٹ کرنا تھا, انہوں نے اس طرح کی پارٹیز کو ایڈجسٹ کر کے. اب جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اس کی ایک اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں, اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ کو ڈیفینیٹلی جو لوگ ہم ایک پیج پہ تھے تو ڈیفینیٹلی ان کا تو ہمیں کام تھا کہ یہ نمبرز پورے کر کے دینا, کیونکہ ہمارے ممبرس. اچھا, اس بات کو میں چھوڑ کے میں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ممبرس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے کنٹرول میں تھے جو ہمارے ممبرس تھے, PTI کے ممبرس. بٹ PTI کے پاس جب میجورٹی نہیں ہے تو پھر MQM تو اپنے فیصلوں میں آزاد تھی نا. بھلے وہ ہاؤ یو سی دا فیوچر آف دس ون پیج. اچھا اس میں میں کمپلیٹ کر لوں. اب جب کیونکہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹائم لیں اور آپ اپنی گورنمنٹ فارم کر لیں, پیپلز پارٹی نے بھی آفر کی کہ جی ہم تیار ہیں. تو کیا ہم نے مناسب سمجھا کہ سمپل میجورٹی نہ ہونے کے باوجود ہم کولیشن گورنمنٹ میں جائیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم کولیشن گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر مجبوری بن جائے گا ہمیں پھر ان سے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم سیم, دیکھیں دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ ہوتی ہیں, بٹ وہ جو بھی انالائز کرتی ہیں, جو بھی ڈیسائیڈ کرتی ہیں, جو بھی اسٹڈیز کرواتی ہیں, اس کے اوپر ان کی پالیسی مرتب ہوتی ہے. اور ان کے چاہے اسٹیٹ ہو, چاہے ایجنسیز ہوں, چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ کسی بھی حوالے سے ان کی ایک پیج پہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اب آپ آ جاتے ہیں کہ جی کیا ہم یہاں کا ایک پیج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہاں کا ایک پیج دیکھیں, اگر تو ہم جو بار بار ہمارا مدعا یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ ہم نے ختم کرنی ہے, ویسے ہی کرنی ہے جیسے 2018 سے نہیں 2022 تک جب کی دیکھیں انوالومنٹ بڑھا دیا آپ لوگوں کیا نے. جب آپ اتنا 10 اپریل کے بعد وہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی انہیں ایک ایسا شخص ملے گا جس کو وہ 2.5 سالوں میں بھی آج تک ختم نہیں کر سکے پوری ریاستی مشینری. ان کی اپنی ایک کیپبلٹی ہوتی ہے اور ہم بیونڈ دیئر کیپبلٹی ہیں. اب
وہ ہمیں ایلیمنیٹ نہیں کر سکے. یہ کچھ ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو نئی جنم لیتی ہیں. اب پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں تھا جو ان کے لیے جو ہے اتنا بڑا چیلنج بنا ہو اور عوام ان کے لیے اتنی بڑی چیلنج بنی ہو. تو آج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری وہ مجبوری نہیں ہے. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جی آپ کو اپنے دائرہ حدود میں رہنا ہوگا. اور اگر آج آپ ہمارے بغیر اس ملک کو نہیں چلا سکتے, سسٹم کو نہیں چلا سکتے. اگر آپ چلا سکتے ہوتے تو کیا آج پہیہ جام ہو رہا تھا, کیا آج ملک بند ہوتا؟ تو یہ بات ان کو بھی اگر وہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ انہیں ریسپیکٹ دینی پڑے گی, سویلین جو لیڈرشپ ہے اس کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی. اگر وہ ریئلائز نہیں کریں گے تو وہ اس طریقے سے اگر ملک کو چلائیں گے تو وہ پھر جو اس وقت آپ کو چیلنجز درپیش ہیں, ہم پولیٹیکل اس کی بات نہیں کریں, بلوچستان دیکھ لیں, آپ کی فالٹ لائنز ہوتی ہیں, آپ کے ملک کی فالٹ لائنز ہوتی ہیں, آپ ان فالٹ لائنز کو کوشش کرتے ہیں کہ ختم کریں. آپ اس میں سب کو ایک پیج پہ لیتے ہیں, ایون اپوزیشن ہو یا پولیٹیکل وہ ہو یا باقی ہو. یہاں پہ آپ پولرائز کر کے چیزوں کو وہ آپ ملک نہیں چلا سکتے. تو لہٰذا وہ والی بات آپ کی کہ جی یہ مطلب ہمیں ان کی ضرورت نہیں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ان کی ضرورت پڑی, ہمیں نہیں پڑے گی ان کی ضرورت. ان کو ہماری ضرورت پڑے گی ایک کریڈیبل, ایک وہ شخص جو ویل ریپیوٹیڈ, جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو, عمران خان کو. وہ جب آئے گا تو وہ آپ کا بلوچستان کا مسئلہ, وہ آپ کا صوبائیت کا کوئی مسئلہ, کیونکہ ہم وفاق کی ایک ہی جماعت رہ گئے ہیں. ہم اس وقت ہم واحد وہ پارٹی ہیں جو پورے وفاق کو کلیم کرتے ہیں. ایون نون لیگ بھی نہیں کر سکتی پورے. تو آپ کو مجبوری ہے اس وقت, ہم مجبوری ہیں. ہم آئیں گے تو یہ ملک جو ہے کسی ڈگر پہ چلے گا, ادروائز آپ بھول جائیں. جنرل فیض آج بھی عمران خان کے فیوریٹ ہیں, یا انہیں ماضی کے کچھ ایسے قصے یا کچھ ایسے معاملات بھی شاید ان تک پہنچے ہوں کہ جنرل فیض نے عمران خان کے خلاف کس طرح سے کھیلا؟ دیکھیں جنرل فیض جو ہے وہ تو ایک وقت میں جا کے ایکسپوز ہو گیا. کون سا وقت تھا وہ؟ وہ وقت یہ تھا کہ جب عدم اعتماد آئی, اور پھر جنرل فیض کا جو بہت بعد دیر میں ہو گئی نا, بہت دیر ہو گئی. دیکھیں جنرل فیض ایک وقت میں ایکسپوز یہ ہوا کہ جس طرح وہ اور جنرل باجوہ وہ تقریباً دونوں ایک ہی پیج پہ تھے. ہاں ٹھیک وہ ہے, تو شروع سے ہی تھا, وہ ایک ہی پیج پہ تھے. ہاں. اب یہ کہنا کہ اگر آپ جب آپ پاسٹ میں جاتے ہیں اور اس وقت کو لائک جب جنرل فیض ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی تو ظاہر ہے کہ سب کو ٹھیک چل رہا تھا. آئی مین کم از کم ہمارے لیے سب بظاہر نظر یہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے. ہاں پھر سب شب ہے. ہاں سب اور خواجہ آصف سے بھی آپ جو انہوں نے کہا کہ جی مجھے جنرل فیض نے یہ بتایا, تو مین کہ وہ وکٹ کی دونوں سائڈ پہ کھیل رہا تھا. کنیکشن تو تھا نا ہاں, سب طرف. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات کی جاتی ہے کہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی ان کا رول, یا اس وقت ہر بندے کے اوپر اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے, لیکن میں نے جس کانٹیکس میں کہا تھا کہ وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ تھے یا نہیں تھے, مگر انہوں نے عمران خان کو کانفیڈنس میں لیا ہوا تھا, ایک ٹرسٹ وین کیا ہوا تھا کہ جی میں اچھا خاصا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. جنرل فیض کے یوٹیوبرز کے ساتھ بھی رابطے رہے. دیکھیں ایک ڈی جی آئی ایس آئی جو ہوتا ہے نا, ظاہر ہے آئی ایس آئی کے اندر ایک میڈیا ونگ بھی ہوتا ہے, اور وہ میڈیا ونگ جو ہے وہ کس لیے بنا ہوا ہے میڈیا ونگ. ظاہر ہے آپ نے میڈیا, اگر آپ کا پولیٹیکل سیل ہے جو اب انٹرنل غالباً یہ پولیٹیکل سیل تو بنا تھا بھٹو کے دور میں, پھر اس کے بعد میں اس کو انٹرنل ونگ کے نام سے غالباً وہ کیا گیا تھا. بریفلی ہونا چاہیے پولیٹیکل یا میڈیا ونگ؟ نہیں ہونا چاہیے, ہم وہ کام نہیں. دیکھیں آپ کا کام ہے انٹیلیجنس یا انالیسس یا وہ تو چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں نا, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آئی ایس آئی کا, میں یہ آپ سے کہوں گا کہ کیا جرنلسٹ کا لینڈ مافیا کے ساتھ نیکسس ہونا چاہیے؟ کیا کوئی جرنلسٹ یوٹیوبر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہے وہ جا کے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر یا کسی کمشنر لاہور کے اوپر, یہ بات میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ, کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ, عمران ریاض خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, میں اس کو یہاں پہ ریبٹل. عمران ریاض خان نے کہا کہ جی مجھے 2014 کے دھرنے کو جو ہے بڑا کر کے دکھانے کا کہا گیا, میں نے انکار کیا, اور میں نے جناب وہ انکار کر دیا. اس وقت آپ ہی نے بتایا تھا کہ جی ہمیں فائلیں دیتے تھے, آپ ہی نے بتایا تھا کہ پاناما کے بارے میں فلاں دیتے تھے, آپ ہی نے کہا تھا کہ جی آپ ان سے
فائلیں لے وہ بلکہ آپ کو تو وہ پرائم منسٹر کا انٹرویو بھی کروایا کرتے تھے, آپ کو تو وہ چینل پہ بھی رکھوایا کرتے تھے, تو سب کچھ آپ کو قبول تھا. آج جو آپ وہ کلیم کر رہے ہیں تو آپ کو جب وہ سپورٹ مل رہی تھی وہ آپ کے لیے حلال تھی اور آپ کہتے تھے کہ بھی وہ ٹھیک ہے. پھر ایک شخص ایک کنسسٹنٹ کیمپین چلائے جس میں وہ رگڑے کمشن لاہور کو, بزدار کو, اس رنگ روڈ کو, جو رنگ روڈ جو ہے بیریئر ٹاؤن کے کمرشل اس میں سے گزر کے جانا ہے, اس میں پلازے گرنے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کو اس رنگ روڈ کو وہ اپنی انفلوئنس کے ذریعے جو ہے مینوپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے ایسوسیٹس جو ہوں وہ مختلف جو یہ لینڈ کیا کہتے ہیں ان کو, ریئل اسٹیٹ کے جو ڈیلرز ہوں, تو ظاہر ہے کہ آپ کا وہ جو ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے وہاں آپ نے یہی چیزیں اچیو کرنی ہوتی ہیں کہ آج اگر آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو یا کسی اس کو کریں. جنرل فیاض کا کیا مسئلہ ہے, ٹاپ سٹی کا کیا ایشو تھا, ایک ڈی جی سی کا کیا کام ہے کہ وہ ٹاپ سٹی میں انوالو ہو. اس میں ابھی جو تحقیق وہ ہو رہی ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ کھل کے تحقیق ہو, اگر اس کی کھل کے تحقیق ہونی ہے, اس کا کوئی لنک تھا ٹاپ سٹی کے ساتھ, تو پھر ملک ریاض کے ساتھ جو لنک اپ تھے یا ملک ریاض کو جو ہے وہ مینوپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا رنگ روڈ کے نقشے تبدیل کروا رہے تھے یا وہاں پہ کمرشل پلازوں کے سودے کر رہے تھے یا ڈسپیوٹڈ وہ لے رہے تھے, تو ان کو بھی پروو کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنرل فیض نہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑا وہ نہیں, سارا میں دونوں نیکسس جو تھا وہ اس کا بھی پروب ہونا چاہیے کہ ہاؤ دے ور ورکنگ ٹوگیدر. دیکھیں ایز اے ڈی جی ایسے ہی ویسے کون ہے جو اس کے سامنے مطلب جو اس وقت ایک پیج کے اوپر یا جو بیچارے ستور وغیرہ تو ان کی اس میں ہوتے ہوئے ان کے گھروں پہ تو حملے ہو رہے تھے, مطیع اللہ جان کو اٹھایا جا رہا تھا. کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جا رہی تھی نا. ہاں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص, چلے اسطور کی مثال لے لیتے ہیں, اس کا سٹینس اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کنسسٹنٹ ایک سٹینس رہا ہے. وہ باقیوں کے کیا, اسطور کا بیچارے کا تو کرائے کا گھر ہے, لیکن جو باقی ہیں جن کے 600 کنال کے فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں یا فلاں ہوا ہوا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں دو شخص کی جو ہے نا ایک انکم کو کمپیئر کر رہا ہوں, لیکن جہاں پہ بات ٹاپ سٹی کی آئے گی, ایک جنرل کی بات آئے گی, تو پھر کچھ اور پردے بھی اٹھنے چاہیے, پھر بات کو اور ذرا آگے بڑھانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کس پانی میں تھا. آپ کے دوست شیر افضل مروت صاحب جلسہ جب کینسل ہوا یہ اسلام آباد ترنول والا, اس کے بعد اسلام آباد میں پولیس نے جو ان کے ساتھ کیا, آپ نے اب تک اس کی مذمت نہیں کی؟ کس بات کی مذمت؟ ان کے ساتھ جو ہوا ہے مین ہینڈل جو نہیں, میں نے بڑے کمال کرتے ہیں ویسے, میں نے تو بڑے شدید الفاظ میں واشگاف الفاظ میں مذمت کی. میں کسی کو بھی دیکھیں, میں ہر اس شخص کی مذمت کروں گا جس کو برہنہ کر کے اس پر اگر تشدد ہوتا ہے تو یہ انتہائی ظلم اور زیادتی کی بات ہے. میں نے زیادتی کی مذمت کیوں رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر اس طرح کے ظلم ہو. میں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں, میں تو ظاہر ظلم کی مذمت ہی کی جائے گی, اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, وہ بھلے شیر افضل مروت کے اوپر ہو یا کسی اور شخص کے اوپر ہو. اس پہ پھر نہ ہی مجھے وہ مطلب شیر افضل مروت پہ مجھے نہ ہی لے جائے, اس سے بہتر ہے کہ ہم حریم شاہ کو ڈسکس کر دیتے ہیں. یار نہ کر. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا مطلب کنکلوڈ کرتے ہیں اب اس چیز کو, کیا نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہے, کس طرح سے ہوگا یہ سب کچھ؟ جو سینیریو اس وقت بڑی کنفیوژن ہے, ہوپ لیسنس ہے اس وقت پوری لیڈرشپ, اور لیڈرشپ کے ساتھ جڑی ہوئی اور کچھ ان کنیکٹڈ سوشل میڈیا پہ عوام ہے, وہ مایوس ہے. دیکھیں, آپ نے ایک بات کی کہ خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو ان کے لیے اندر رکھنا اور کیسے ممکن ہوگا. تو یہ زیادہ اہم ہے کہ یہ مزید خان صاحب کو اندر نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. یہ تو یہ ایک اسپیکٹ ہے نا, کیا لیڈرشپ جو موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, دے وانٹ کہ خان صاحب باہر آ جائیں؟ نہیں, ہر کوئی چاہتا ہے باہر آئے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط بات ہے. لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی نہیں کسی کا اسٹیک اگر نہیں, کوئی یہ خان صاحب باہر آ گئے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. نہیں کوئی بینیفیشری نہیں. شیر افضل مروت جیسے کوئی کریکٹر اگر بینیفیشری ہو بھی گیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن ادروائز کوئی بندہ بھی خان صاحب کے اندر رہنے کا بینیفیشری نہیں ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, نہیں کوئی شخص بینیفیشری نہیں ہے, کیونکہ کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جائے. کوئی شخص بھی, مطلب آپ برشر گور جیسے درویش آدمی سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ جی خان صاحب باہر آ جائیں گے تو میں چیئرمین نہیں رہوں گا. کیا فرق پڑتا ہے, وہ بیچارہ درویش آدمی ہے, وہ کیا فرق پڑتا ہے کہ جی وہ اس کی چیئرمین شپ نہ رہے.
تو میرے نزدیک کوئی بھی نہیں چاہتا, یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے, ایون مروت بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ خان صاحب کو اندر رہنا چاہیے. ایک وقت تک شوٹ کرتا تھا اس کو اس لیے کیونکہ وہ فوکل پرسن تھا, وہی ملاقاتیں کرا سکتا تھا, وہی کلیم کرتا تھا کہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں, یہ گلے لگانے والی باتیں اور اس طرح کی باتیں, کیونکہ اس سے اگر کوئی اس کا بینیفیشری تھا جو اپنے آپ کو ایگزیجریٹ کر کے وہ کرتا تھا, وہ تو شیر افضل مروت تھا نا. تو اس ایک شخص کے علاوہ کوئی شخص بھی پوری پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے جو میں یہ کہوں کہ وہ خان صاحب کو اندر دیکھ آپ سکتا ہے. شیر افضل مروت کی پاپولیرٹی سے جیلس ہیں؟ میں تو حریم شاہ کی پاپولیرٹی سے بھی جیلس نہیں ہوا. مطلب آپ ایک اس طرح کے کریکٹرز کی پاپولیرٹی جو ہوتی ہے, کیا میں نے کہا دونوں کو کمپیئر, کیا اب اسی طریقے سے یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک شخص کمپیٹنٹ ہو, جس میں فواد چودھری ہے, بھلے اس وقت وہ پارٹی میں نہ ہو یا بھلے وہ جو بھی ہو, دو چیزوں کی ایک شہرت کا حصول کیا مطلب, آپ اگر کسی کے اوپر کسی پروگرام میں کسی شخص کے اوپر اپنے مخالف اوپوننٹ کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا دیں یا اس طرح کے نان سیریس قسم کی اگر آپ وہ دے دیں تو پھر. اچھا سمجھ بھائی, لاسٹلی 2 نام لوں گا, آپ نے بریفلی بتانا ہے کہ آپ کا کیا ان کے بارے میں خیال ہے. میجر عادل از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن, میں دوست کے بارے میں ہمیشہ جو ہے پازیٹیو رائے رکھوں گا. جنرل عاصم منیر جنرل عاصم منیر کے بارے میں میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کامنٹ کر سکوں. اینڈ ہاؤ مطلب میں پسند ناپسند والی تو میری بات, دیکھیں کبھی بھی چیف کے بارے میں نا آپ کی پسند ناپسند نہیں ہوتی, ہونی بھی نہیں چاہیے. مطلب ایک جب آپ کے جو ٹاپ کے جرنلز ہوتے ہیں جب ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, وہ جرنلز کیسے مطلب آخر وہاں تک پہنچتے ہیں, وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں تو آتے ہیں نا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھائی میں ان کے بارے میں یا کسی اور سرونگ کے بارے میں, آپ جب ریٹائر ہو جائیں گے مجھ سے تب پوچھیے گا. رائٹ. علی امین گنڈا پور توقعات جو علی امین گنڈا پور کے جو دعوے ہیں یا جس طریقے سے وہ ووکل ہوتے ہیں, جس طریقے سے وہ پرفارمنس جو ہے وہ انڈر ریٹڈ ہے. پرفارمنس پہ فوکس کریں نہ کہ وہ دعووں پہ. عبدالصمد یعقوب صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.